जिन्हां नूं इह यकीन होवे अज बच गए ते अल्लाह दी अदालत चों कोई नहीं बचना। जिन्हां नूं इह यकीन होवे अज ना इंसाफी कीती है, अज जुल्म कीता है, अल्लाह दी अदालत च बदला देना पेगा। वो दुनिया ते माफियां मंग के जांदे ने, वो दुनिया ते बदले दे के जांदे ने, वो दुनिया ते हिसाब पूरे करके जांदे ने। वो ये नहीं आंदे कल वेखी जाएगी, वो ये नहीं आंदे मैं तेनों वेख लवांगा, वो ये नहीं आंदे मैं तेरा इलाज कर लवांगा, वो ये नहीं आंदे मैं तेरी सेटिंग कर लवांगा। अबू बकर बार बार कहंदे ने तू मैनू वो जुमला आखेगा ते फिर मैं तेरे नाल सुलह करांगा। कहन लगे मैं तैनूं ये जुमला नहीं आखना। हजरत अबू बकर दी बात वेखो, ये नहीं आखिया, कोई गाल भी नहीं कड्डी लोगो, कोई थप्पड़ भी नहीं मारिया लोगो, कोई धिक्का भी नहीं मारिया लोगो। जुबान तो सिर्फ इतना कुछ जुमला बोले है जिहड़ा अगले बंदे नूं ना पसंद आया। अबू बकर बार बार माफी मंग रहे ने ते कहंदे पे ने कि मैनूं ये जुमला बोल। ये कहंदा मैं बोलना कोई नहीं। हजरत अबू बकर कहन लगे मैं तेरी शिकायत अल्लाह दे पैगंबर दे कोल जाके करांगा। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी पाक दे कोल आ गए। हुण अगली बात ते तवज्जो करना। हजरत रबिया नूं कुछ लोग कहन लगे ऐ रबिया असी बनु असलम दे लोग हां, तू भी बनु असलम दा लोग है, साडी बरादरी कोई साडी कौम ही कोई। अबू बकर दा हक नहीं सी बनदा तैनूं ये गल करदा। चलो ने गल कर भी लईए ते हुण शिकायत कदी लाण गया। अबू बकर दा हक नहीं बनदा शिकायत दा। चल असी तेरे नाल चलने हां, अल्लाह दे नबी दे कोल असी जाके तेरी सिफारिश करांगे, अल्लाह दे नबी दे कोल असी जाके तेरी हिमायत करांगे। फौरी तौर ते हजरत रबिया फरमान लगे नहीं नहीं तुसी पीछे हट जाओ, मैं तुहानूं कदी भी नहीं लेके जाना। अगर अबू बकर नूं पता लग गया अबू बकर दे खिलाफ मैं जमात कट्ठी कीती फिरना, अगर अबू बकर नूं पता चल गया अबू बकर दे खिलाफ मैं लोगां नूं जमा कीती फिरना, अबू बकर नाराज हो जाएगा। ओए लोगो हजरत रबिया दा अबू बकर रिश्तेदार भी नहीं लगदा, वड्डे होण दी वजह तो इतना हया कर रहे ने। इत्थे पुत्रां तो कुर्बान जावां जिन्हां पुत्रां ने अपने बाप दे खिलाफ पूरा महल्ला इकट्ठा कीता होंदा है, उस औलाद तो कुर्बान जावां जिहड़ी औलाद ने अपने वालिदैन दे खिलाफ। हैरान हां मैं उस औलाद ते लोगो, परेशानी होंदी है उस औलाद ते जिहड़ी औलाद पूरे महल्ले च अपने मां बाप नूं गंदा करदी है, जिहड़ी औलाद पूरी परे पंचायत च अपने मां बाप नूं जलील करन दे सोचां रखदी है। लोगो छोटी जी बात हुई है, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ज़्यादती भी अबू बकर दी है। कौम बरादरी कहन लगी है अबू बकर दे खिलाफ असी तेरे नाल चलदे हां। कहन लगा नहीं नहीं जे अबू बकर नाराज हो गया अल्लाह दे नबी नाराज हो जाणगे, जे अल्लाह दे नबी नाराज हो गए मेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा। तुसी मेरे नाल ना जाओ, मैनूं पता है कि अल्लाह दे नबी इंसाफ करदे ने, मैं अल्लाह दे नबी दी अदालत जावांगा। हजरत रबिया भी अल्लाह दे नबी दी अदालत जा गए, हजरत अबू बकर भी अल्लाह दे नबी दी अदालत जा गए। नबी पाक ने गल सुनी है, नबी अलैहिस्सलाम ने बात सुनन तो बाद आपने फरमाया रबिया चलो कोई गल नहीं, तू अबू बकर नूं जे ओ सख्त गल नहीं भी करनी ते अबू बकर दे बारे दुआ कर, अबू बकर नूं अल्लाह माफ फरमा दे, अबू बकर नूं अल्लाह माफ फरमा दे। सुलह होवे ते ऐसी अंदाज होवे ते ऐसा अल्लाह इसलिए फरमा रहे हैं इंसाफ कीता करो, अपने दिल दी अदालत च कदी इंसाफ कर लिया कर। यार मेरे कोलों ज़्यादती हो गई, मैनूं गल नहीं सी करनी चाहिए, यार मेरे कोलों ज़्यादती हो गई, मैनूं यह काम नहीं सी करना चाहिए। आपे आप लड़ाइयां खत्म हो जाएंगियां, आपे आप झगड़े खत्म हो जाएंगे, आपे आप फितने खत्म हो जाएंगे। कि मुआशरे दे अंदर रहंदे होया लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, लेकिन उस लड़ाई और झगड़े के बावजूद मुसलमान आपस के अंदर इख्तलाफात के बावजूद भी मुसलमान रहिंदे ने, मोमिन रहिंदे ने और आपस के अंदर भाई भाई रहिंदे ने। और दूसरी बात तुसां आवाम के सामने इस आयत विचों ये पेश की थी कि जदों भी आपस के अंदर लड़ाई और झगड़ा और इख्तलाफ हो जाए तो कोशिश करनी चाहिए उस लड़ाई को ख़त्म करके सुलह उसकी जितनी कोशिश हो सके उस वाले नाल चंद एक बातां अहादीस विचों और कुरान करीम की आयात विचों अहमियत दियां तुसां आवाम के सामने पेश कीतियां कि सुलह करने की कितनी बड़ी अहमियत है। आज भी इस आयत के अंदर दो और जेड़े मसाइल बयान हुए हैं, यानी टोटल मरकजी मसले इस आयत के 4 सन।
پہلا مسئلہ کہ مومن مسلمان لڑائی اور جھگڑے دے باوجود بھی مسلمان رہندے نے، بیان ہو چکا۔ دوسرا مسئلہ کہ جدوں بھی لڑائی اور جھگڑا ہوئے ہمیشہ صلح کرنی چاہیے، بیان ہو چکا۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ آخر یہ لڑائی کب تک رہے گی؟ اللہ فرماتا ہے دو گروہ جدوں آپس سے لڑ پین تہاڈا حق بندا ہے جیڑا گروہ زیادتی کر رہا ہے نا تسی او دے نال اونوں روکو، اس نال جھگڑا کرو، اونوں روکو، بھئی اس طرح نہیں کرنا۔ کتنی دیر تک؟ حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ امر اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ دے امر دی طرف لوٹ آئیں۔ جدوں لوگ اللہ دے امر دی طرف آ جان گے، امر اللہ دی طرف آ جان گے، صلح ہو جائے گی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امر اللہ کیا ہوتا ہے؟ امر اللہ کنوں آندے نے؟ سوکھا جا معنی ہے وے قرآن و سنت امر اللہ ہے، لیکن تھوڑی جی وضاحت ہے کہ مسلمانہ دے اندر امر اللہ دی بنیاد تے مجموعی طور تے 3 قسم دے گروہ پائے جاندے ہیں، اگرچہ انہاں دیاں قسماں بھی نہیں، لیکن مجموعی طور تے 3 قسم دے نظریات نے مسلمانہ دے اندر امر اللہ دے۔ پہلا نظریہ امر اللہ، اللہ دے قرآن دا نام ہے، اللہ دے قرآن دا نام، جو کچھ قرآن مجید وچ ہوئے گا وہ امر اللہ ہوئے گا، یعنی اللہ دا دین ہوئے گا، اللہ دی وحی ہوئے گی، اللہ دی شریعت ہے۔ قرآن تو ہٹ کے کوئی بھی بات ہوئے گی وہ امر اللہ نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلا نظریہ اور یہ پہلی سوچ۔ قرآن تو ہٹ کے نبی دی بات بھی ہوئے گی وہ امر اللہ نہیں ہو سکتی، یہ پہلا نظریہ۔ دوسرا نظریہ مسلمانہ دے اندر امر اللہ دے معاملے تے وہ یہ ہے کہ اللہ دا قرآن بھی امر اللہ ہے تے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان بھی امر اللہ ہے۔ اللہ دا قرآن بھی اللہ دی شریعت ہے اور سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان بھی اللہ دی شریعت اور اللہ دی وحی ہے۔ جس طرح اللہ دا قرآن اللہ دا دین ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث تے آپ دا فرمان بھی اللہ پاک دا دین ہے۔ اور تیسرا نظریہ جو کہ امر اللہ دے معاملے تے مسلمانہ دے اندر پایا جاندہ ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ شریعت اللہ پاک نے انبیاء تے نازل کی تھی ہے، نبیوں تے نازل کی تھی، لیکن اس شریعت نے 4 ایسے سینے نے جنہ دے اندر جگہ حاصل کی تھی ہے۔ اے شریعت 4 سینیاں دے اندر محفوظ ہے، 4 ہستیاں دے کول اے شریعت محفوظ ہے، 4 ہستیاں، 4 ذاتاں، 4 لوگ اس شریعت دے امام نے۔ اگرچہ نازل نبیاں تے ہوئی ہے لیکن 4 ہستیاں نے جڑی اس شریعت نو جنہ آکے مکمل، ایک مولوی نے تے ایتھوں تک آکھ چڑھیا ہے، ایتھوں تک آکھ چڑھیا ہے وہی نبی علیہ السلام نے نماز اپنے صحابہ نو دس دی تھی، آپ دے صحابہ نے پڑھی، لیکن اس نماز دے سارے طریقے آکے مکمل امام ابو حنیفہ نے کیتے نے۔ کیا مطلب؟ صحابہ پہلے نامکمل نماز پڑھ دے رہے، نبی علیہ السلام نامکمل نماز ادا، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ تیسرا نظریہ، تیسری سوچ کیا ہے کہ شریعت اگرچہ نبیاں تے نازل ہوئی ہے لیکن 4 ایسیاں ہستیاں نے جنہ دے سینے دے اندر اے شریعت محفوظ ہو گئی ہے، انہاں 4 ہستیاں دے وچوں کسے ایک ہستی دی تقلید کرنا واجب ہے، تقلید کرنا ضروری ہے، انہاں دے پیچھے چلنا ضروری ہے، جو او حکم دے دین، جو او فرما دین، جو او کہہ دین، بغیر کسے دلیل دے، بغیر حق اور باطل دی تمیز اور فرق دے، انہاں وچوں کسے ایک دی بات رو مننا ضروری اور لازم ہے۔
وہ کیڑیاں چار ہستیاں نے؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل، جنہاں تو حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی یہ چار مذہب ہیں۔ پنجواں ایک گروہ اٹھیا، انہاں کہ نا جی امام جعفر صادق نو بھی شامل کرو، جعفری گروہ بھی بناؤ، گروہ بن گئے۔ ساڑھے میں یہ بات اس وجہ تو بیان کر رہا ہوں کیونکہ اسا معاشرے دی صلح کروانی ہے، اور ساڑھے معاشرے دے اندر دو قسم دیاں لڑائیاں موجود نے۔ پہلی لڑائی مذہبی لڑائی ہے، مذہبی، اور دوسری لڑائی معاملات دی لڑائی ہے، دنیاوی لڑائی کہہ لو۔ مذہبی لڑائی یعنی مسجداں علیحدہ علیحدہ، کلمہ ایک ہے، مسجداں علیحدہ علیحدہ، قرآن ایک ہے، مسجداں علیحدہ علیحدہ، صرف مسجداں علیحدہ نہیں، ایک دوسرے دے کفر اور شرک اور گستاخی دے فتوے، ایک دوسرے دے پیچھے نماز نہ ہون دے دعوے، ایک دوسرے دے ایمان دے اتے فتوے، ایک دوسرے دے اعمال دے اتے فتوے، یہ مذہبی لڑائی ہے۔ اور ایک کس طرح صلح ہوئے گی؟ غور کرنا۔ امر اللہ دی طرف آنا پے گا۔ امر اللہ کنوں کہندے نے؟ پہلا نظریہ کہ قرآن امر اللہ ہے، دوسرا نظریہ قرآن اور حدیث دونوں امر اللہ ہے، تیسرا نظریہ کہ اللہ دا قرآن تے حدیث، نبی پاک دی حدیث اے اگرچہ نبیاں تے نازل ہوئی ہے لیکن انہاں چار ہستیاں دے سینے وچ محفوظ ہے۔ انہاں چار ہستیاں دے وچوں غور کرنا، انہاں چار ہستیاں دے وچوں ایک دی بات مننا لازم ہے، تقلید کرنا لازم ہے، کیونکہ انہاں دے سینے وچ باز نے تے ایتھوں تک لکھ چھڈے اپنی کتاباں دے اندر، میرے کول وقت نہیں کہ میں لمبی تفصیل پیش کراں، ایتھوں تک لکھے لوگو غور کرنا، قلم رک کیوں نہ گئے اس وقت، زباناں رک کیوں نہ گئیاں، یہ بات بیان کرن لگیاں، ایتھوں تک لکھ چھڈے ہے ساڈے امام دے قول دے مقابلے دے اندر حدیث آئے گی یا اللہ دے قرآن دی آیت آئے گی، اسی نہ آیت نو مننا ہے نہ حدیث نو مننا ہے، بلکہ اساں اپنے امام دے قول نو مننا ہے۔ کیوں؟ وجہ انہاں وجہ دسی، اس لیے کہ امام صاحب کو اس آیت کا پتہ تھا، امام صاحب نو اس حدیث دا پتہ سی، لیکن انہاں عمل نہیں کیتا۔ اے دا معنی اے کہ اے حدیث معنی دے اعتبار نال صحیح ہے لیکن حکم دے اعتبار دے نال اے حدیث منسوخ ہو گئی۔ اے آیت ٹھیک ہے، بذات خود ٹھیک ہے، لیکن حکم اس آیت دا منسوخ ہو گیا، اس لئی ساڈے امام عمل کوئی نہیں کیتا، لہذا جڑی آیت تے جڑی حدیث تے ساڈے حضرت امام عمل کوئی نہیں کیتا، اس آیت تے اس حدیث نو اسی منسوخ سمجھاں گے، اس آیت تے حدیث تے عمل نہیں ہوئے گا۔ اتوں تک لکھ چھڈیا، اتنی لڑائی، لیکن ان تین نظریے میں تواڈے سامنے پیش کیتے نے، تسی ہن غور کرنا ہے انہاں وچوں نظریہ ٹھیک کیڑا ہے، صحیح کیڑا ہے۔ پہلا نظریہ کہ جڑے کہندے نے کہ صرف قرآن ہے نا جڑا اے ہوئی اللہ دی شریعت، اے ہوئی اللہ دا دین ہے، یہ نظریہ گمراہ ترین نظریہ ہے، گندا نظریہ ہے۔ کیوں؟ آندے نے جی حدیث ضروری نہیں ہے، حدیث وہ مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہوگی۔ پہلی گل تے اے وے حدیث کوئی قرآن دے مخالف ہو ہی نہیں سکتی، ہر حدیث اللہ دے قرآن دی تشریح ہے، نبی علیہ السلام دی زبان پاک وچوں ادا ہون والے جملے اللہ دے قرآن دے کدی بھی مخالف ہو سکتے؟ بولو کدی بھی مخالف ہو سکتے؟ نہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے، اس حدیث کو ہم نہیں مانتے، یعنی سب سے پہلے قرآن کی مخالفت نبی پاک نے کی، نعوذ باللہ۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ نظریہ گمراہ ترین نظریہ ہے، گندا ترین نظریہ ہے کہ حدیث او مناں گے جڑی قرآن دے مطابق ہوئے گی، جڑی قرآن دے مطابق کوئی نہیں ہو کوئی نہیں من۔ اے تے پھر ہندو دے بارے بھی ساڈا یہی نظریہ ہے، ہندو دی، یہودی دی، عیسائی دی او گل من لواں گے جڑی قرآن دے مخالف مطابق ہوئے گی، جڑی قرآن دے مخالف ہوئے گی کوئی نہیں مننی۔ تے نبی دے بارے بھی تہاڈا ایہو عقیدہ ہویا، ہندو، یہودی تے عیسائی تے نبی ہے، تساں فرق کی کیتا؟ نظریہ بناؤ اللہ دے نبی دی کوئی حدیث قرآن دے مخالف ہو سکتی نہیں ہو سکتی، ہر حدیث قرآن کی تشریح ہے۔ نبی علیہ السلام نے قرآن دی تشریح واضح کیتی ہے، مانا قرآن دا او اسی لواں گے جڑا اللہ دے سونے نبی پاک نے بیان کیتا ہے، اپنے صحابہ نو دسیا ہے، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا۔ اوے کھلا رہنا،
دوسری بات اچھا میں اتنے روک کے ایک بات سمجھاؤں اگر حدیث نو نہ منیے اگر حدیث نو نہ منیے غور کرنا تے اللہ دا قرآن آندا ہے تسی تیمم کرو پاک مٹی دے نال اچھا پاک مٹی نال تیمم کدوں کرنا ہے کیویں کرنا ہے سر دا تیمم کیویں ہونا ہے ہتھاں دا تیمم کیویں ہونا ہے پیراں دا تیمم کیویں ہونا ہے کلی تیمم والی کیویں ہونی ہے کہ نہیں ہونی یہ کتوں پتہ لگے گا حدیث وچ قرآن نکاح دا حکم دیندا ہے لیکن نکاح دی شرائط کی نے گواہ ہونے نے کہ نہیں ہونے خطبہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا طریقہ کار کی ہے نکاح کون پڑھائے گا ولی دی اجازت ضروری ہے کہ نہیں خاوند بیوی دی مردی ضروری ہے کہ نہیں یہ کتوں مسئلے پتہ لگیں گے قرآن تے نہیں بیان کردا حدیث وچوں پتہ لگے قرآن آندا ہے اقیموا الصلاۃ نماز پڑھو لیکن نماز کنج پڑھنی ہے کنیاں رکعتاں پڑھنیاں نے رکوع کنج کرنا ہے سجدہ کنج کرنا ہے سجدے وچ کی پڑھنا ہے رکوع وچ کی پڑھنا ہے قیام وچ کی پڑھنا ہے وضو کیویں کرنا ہے کیا مسائل نے کیا طریقہ کار ہے کتھوں پتہ لگے گا سونے نبی پاک دی حدیث وچوں پتہ لگے گا معنی سمجھ آیا جویں قرآن اللہ دی وحی ہے اسی طرح سونے نبی پاک دا فرمان بھی اللہ دی وحی ہے اللہ دا قرآن اس چیز تے گواہ ہے اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى میرا پیغمبر اتنی دیر تک بولنا ہی نہیں جب تک اللہ دی طرفوں وحی نہ آوے اتنی دیر تک اللہ دے نبی نطق ہی نہیں فرماندے اپنے ہونٹ ہی نہیں کھول دے اپنی زبان وچوں کچھ ارشاد فرماندے ہی نہیں جب تک اللہ دی طرفوں وحی نہ آوے لوگوں جویں قرآن اللہ دی وحی ہے اسی طرح حدیث بھی اللہ دی وحی ہے فرق ہے کہ قرآن اللہ دی مطلوب وحی ہے یعنی تلاوت کرن والی وحی ہے نبی علیہ السلام دی حدیث ہے جڑی اے حکم تے اللہ پاک دے لیکن الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نے قرآن بھی اللہ دی وحی ہے حدیث بھی اللہ دی وحی ہے اس نظریے نو مننا پہلے اور اگلی بات سننا جدوں قبر سامنے ہوئے نا حشر سامنے ہوئے اللہ دی عدالت دا منظر سامنے ہوئے تے میں سمجھنا اے جڑا تیسرا گروہ میں بیان کیتا نا تیسرا گروہ پتہ کیڑا شریعت اگرچہ نبیاں تے نازل ہوئی ہے لیکن چار جڑے امام نے نا چار امام انہاں نے دی تشریح بیان کیتی اصل وچ انہاں دے سینے وچ محفوظ ہے شریعت انہاں نے اصل انہاں دی تقلید کرنی پے گی اے جڑا گروہ ہے نا اے گروہ بھی گمراہ ترین گروہ ہے گروہ گمراہ ہے میں اس کی ایک مثال دینا مثال تے غور کرنا کتنی بڑی گمراہی ہے غور کرنا اے تقلید دے نقصانات کدی انشاءاللہ کسے موقع تے بیان کراں گا لیکن آج سنو ایک مثال پیش کرنا تواڈے اگے امامت دی کتنی بڑی تقلید کیتی گئی ہے شافی نے نا جڑے شافی مسلک دے لوگ او ہاتھ سینے تے بندے نے کتے بندے نے سینے تے شافی مسلک دے لوگ نے جڑے او رفع الیدین بھی کردے نے کی کردے نے رفع الیدین حنبلی امام احمد ابن حنبل نو منن والے ہاتھ سینے تے بندے نے تے رفع الیدین بھی کردے نے اہل حدیث بھی ہاتھ سینے تے بندے نے تے رفع الیدین بھی کردے لیکن شافی ہاتھ سینے تے بنن حنبلی ہاتھ سینے تے بنن شافی رفع الیدین کرن حنبلی رفع الیدین کرن کوئی مناظرہ نہیں کیتا جاندا کوئی فتوہ نہیں لگایا جاندا کوئی اختلاف نہیں کیتا جاندا کبھی انہاں نو غلط نہیں آکھیا جاندا لیکن جدوں اہل حدیث رفع الیدین کرے یا اہل حدیث سینے تے ہاتھ بننے آندے نے دی نماز ہی کوئی نہیں آندے نے اس دی نماز کوئی نہیں اے گھوڑے دیاں دماں دی طرح اپنے ہاتھ چلا رہے نے کدی آندے نے مکھیاں اڑا رہے نے کدی جھوٹیاں روایات اپنی طرفوں بنا کے اے جی بتاں دے دور وچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بت لکا کے لوگ اوندے سن آپ نے اس لیے کروایا سی پھر آپ نے چھڈوا دیتا سی اس طرح دے فتوے ساڈے تے لگائے جاندے نے میرا سوال ہے لوگو تہاڈی عدالت دے اندر تہاڈی جھولی دے اندر میں تواڈے دماغ دی کھڑکی تے دستک دے کے
دل دی دروازے تے دستک دے کے سوال کرنا چاہنا شافی مسلک دے لوگ سینے تے ہاتھ بنن تے کوئی فتویٰ نہیں حنبلی مسلک دے لوگ سینے تے ہاتھ بنن تے کوئی فتویٰ نہیں شافی مسلک دے لوگ رفع الیدین کرن تے کوئی فتویٰ نہیں کوئی مناظرہ نہیں کوئی غلط نہیں حنبلی رفع الیدین کرن کوئی مناظرہ نہیں کوئی غلطی نہیں اہل حدیث رفع الیدین کرن آندے نے انہاں دی نماز بھی کوئی نہیں انہاں دی بات بھی صحیح کوئی نہیں اور اے رفع الیدین بھی کرن اے سینے تے ہاتھ بھی بنن تے انہاں نال مناظرے بھی ہوندے نے فتوے بھی لگدے نے کدی کلیاں بہ کے سوچو فرق کیا ہے فرق تلاش کرو میں دسنا فرق میں دسنا فرق تسی سوچ لیا جے میری بات صحیح ہوئے تے تسلیم کر لیا جے غلط ہوئے چھوڑ دو میں دسنا فرق شافی مسلک دے لوگ سینے تے ہاتھ بندے نے حوالہ امام شافی دا دیندے نے حنبلی مسلک دے لوگ سینے تے ہاتھ بندے نے حوالہ امام احمد ابن حنبل دا دیندے نے شافی مسلک دے لوگ رفع الیدین کردے نے حنبلی مسلک دے لوگ رفع الیدین کردے نے امام شافی دا حوالہ دے کے امام احمد ابن حنبل دا حوالہ دے کے اہل حدیث رفع الیدین کردے سینے تے ہاتھ بندے حوالہ سونے مصطفیٰ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیندے اختلاف کیا ہے شافی حوالہ امام شافی دا دے کے رفع الیدین کرے آندے نے تیرا رفع الیدین بھی ٹھیک ہے تیری نماز بھی ٹھیک ہے چاروں امام بر حق دا نعرہ اسے لئے تے لگایا جاندہ ہے نا چارے امام بر حق نے چاروں امام ٹھیک نے رفع الیدین بھی کرن تے ٹھیک ہے کیونکہ حوالہ امام شافی دا دے رہے نے اے سینے تے ہاتھ بنن تے ٹھیک ہے کیونکہ حوالہ امام شافی دا دے رہے نے اے حنبلی مسلک دے لوگ سینے تے ہاتھ بنن رفع الیدین کرن انہاں دا رفع الیدین بھی ٹھیک ہے انہاں دے سینے تے ہاتھ بننا بھی ٹھیک ہے کیونکہ حوالہ اپنے امام احمد ابن حنبل دا دے رہے نے جی اہل حدیث رفع الیدین کرے اور سینے تے ہاتھ بننے آندے نے غلط ہے کیونکہ حوالہ سونے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالہ ایدہ مطلب ہے اختلاف ساڑھے نال تے نہ ہویا اختلاف تے سونے مصطفیٰ نال ہویا سوچو اپنے نظریات نو اتھوں دے ایک مولوی ہے میں دی ویڈیو سنی ہے میں دعا کی تھی اللہ انہوں ہدایت دے اے دی زبان روک کیوں نہیں گئی کہندہ ہے اے وابی اگر ساڑھے آنکھوں میں نماز پڑھن لگ بیٹھنا انہوں دی نماز موز کو نہیں ہونی واہ کیوں بھائی آندہ تقلید کو نہیں مانتے امام کی تقلید نہیں کرتے امام کی بات نہیں مانتے رسول کی بات مانتے ہیں اس لئے انہوں دی نماز کوئی نہیں ہونی جے امام دی گل من کے رفع الیدین کر کے نماز پڑھ بھی لین پھر انہاں دی نماز ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ انہاں امام دی من غیر نبی دی بات من کے امام دی بات من کے جنج مردی نماز پڑھو تو انہاں نماز ٹھیک ہے رفع الیدین علی پڑھو تو انہاں ٹھیک ہے سینے تے ہاتھ بن کے پڑھو تو انہاں ٹھیک ہے جے رسول دی من کے انج نماز پڑھی ہے تو فتوے لگانا ہے نماز نہیں میں سمجھ ہونا ہے اصل تیرا اختلاف ساڑھے نال نہیں اصل تیرا اختلاف سنے مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرو اس وقتوں کہ اللہ دی پکڑا جائے میں دستک دے کے کہہ رہے ہیں میرے عزیزو اخباراں پڑھن دا ٹائم تو اڈے کل وہاں سارا ہے مولوی اختلافی گلاں کر میں کسے مسلک دا نام لیے میں صرف ایک نظریہ پیش کیتا ہے اس نظریہ جے بھی اس نظریے تے قائم ہے وہ گمراہ نظریہ ہے اور جو اس نظریے تو ہٹ کے قرآن اور حدیث والے نظریے تے قائم ہے وہ ہدایت یافتہ نظریہ ہے بس کسے بھی مسلک نال تعلق کسے بھی جماعت نال تعلق نظریہ اے بناؤ اللہ دا قرآن بھی اللہ دی وحی ہے تے سونے نبی پاک دا فرمان بھی اللہ دی وحی ہے اختلاف حل ہون کے کتے لکھے ہیں اللہ دا قرآن ہے اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن کریم تو انہوں مولوی نا دلیلاں دین گے دلیل کی دین گے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اے ایمان والے ہو اللہ دی اطاعت کرو اللہ دے رسول دی اطاعت کرو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اپنے تو بڑے جڑے لوگ نے یعنی حکمران عمرا مجتہدین علماء انہاں دی اطاعت کرو انہاں دی پیروی کرنی ہے ہن اے مولوی دلیل دے کے آئے نے دیکھو اللہ دی بھی اطاعت کرنی ہے اللہ دے نبی دی بھی اطاعت کرنی ہے تے اماماں دی بھی گل مننی ہے نا اے اللہ دا قرآن
کہہ رہے ہیں ملا جی اگلی آیت پڑھ کے تے ویکھو اللہ دے قرآن دا اگلا مقام پڑھ کے تے ویکھو اللہ پاک نے بڑا خوبصورت اعلان فرمایا اللہ فرماندا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اگر اللہ دی اطاعت کرن تو بعد اللہ دے نبی دی اطاعت کرن تو بعد حکمراناں دی اطاعت دے اندر اماماں تے عمراء دی اطاعت دے اندر تہاڈا اختلاف ہو جائے تنازعتم تنازع ہو جائے جھگڑا ہو جائے رائے مختلف ہو جائے فرقہ واریت بن جائے گروہ بندی بن جائے الگ الگ جماعتاں بن جان الگ الگ نظریے بن جان الگ الگ سوچاں بن جان اللہ فرماندا ہے فَإِن تنازعتم اگر آپس سے تہاڈا جھگڑا ہو جائے اگر آپس سے تہاڈا اختلاف ہو جائے کنج حل ہوئے گا جھگڑا کنج حل ہوئے گا اختلاف کیویں ختم ہوئے گی فرقہ واریت کیویں ختم ہوئے گی گروہ بندی کیویں مسلمان ایک امام پیچھے کھڑے ہون گے کس طرح لڑائیاں ختم ہون گیاں کس طرح فرقہ واریت ختم ہوئے گی کس طرح ایک مسجد کے اندر سارے مسلمان جمع ہون گے اللہ فرماندا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ جدوں اللہ والا ہوگے جدوں اللہ دے نبی والا ہوگے جدوں اللہ والا ہوگے جدوں اللہ دے رسول والا ہوگے تواڈے جھگڑے ختم ہو جان گے تواڈیاں لڑائیاں ختم ہو جان گیاں فرقہ واریت ختم ہو جائے گی میں دعوت فکر پیش کر رہا لوگوں اگر کوئی جعفری ہے تے او سنے اگر کوئی حنفی ہے تے او سنے اگر کوئی مالکی ہے تے او سن لوے اگر کوئی حنبلی ہے تے او سن لوے اگر کوئی شافعی ہے تے او سن لوے اگر کسے دا کسے اور جماعت تے فرقے نال تعلق ہے ہر بندہ میری بات نو سن لوے کوئی ضرورت نہیں لوگو ادھر ادھر جان دی اللہ دے قرآن نو اپنا رہنما بنا لو تے سونے نبی پاک دے فرمان نو اپنا رہنما بنا لو لڑائیاں ختم ہو جان گیاں جھگڑے ختم ہو جان گے فتنے ختم ہو جان گے تنازعات ختم ہو جان گے اے میرا عقیدہ نہیں لوگو نبی پاک دے صحابہ دا بھی یہ ہو عقیدہ سی اے میرا نظریہ نہیں لوگو نبی پاک دے صحابہ دا بھی یہ ہو نظریہ سی اے میری سوچ نہیں لوگو نبی پاک دے صحابہ دی بھی یہ ہو سوچ سی کتے لکھیا ہوئے ہے اٹھاؤ بخاری شریف لمبی حدیث سے صرف میں اشارہ پیش کرنا جانا حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن دے گورنر نے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ بلکہ یمن دے اندر نبی پاک نے تبلیغ واسطے بھیجیا دین اسلام دی دعوت واسطے بھیجیا حضرت ابو موسیٰ دین دی دعوت دے رہے ہیں پچھوں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نوی نبی پاک نے روانہ کیتا اے معاذ جا تمہیں ابو موسیٰ دی مدد کرنی ہے تمہیں ابو موسیٰ دے نال تبلیغ دے اندر انہاں دا ساتھ دینا ہے حضرت معاذ بن جبل یمن دے اندر جدوں پہنچے نے حدیث بخاری شریف دے اندر موجود ہے اپنی سواری تے سوار نے تے دفتر وچ پہنچے نے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دا استقبال کیتا تے کہنے لگے آ میرے بھائی آ جا میں تیرے واسطے ایک خوبصورت گدا بچھایا ہوا ہے ایک خوبصورت بستر بچھایا ہوا ہے ایک خوبصورت مہمان نوازی دا سسٹم بنایا ہوا ہے آؤ ایتھے بیٹھو تے تشریف رکھو حضرت سیدنا معاذ بن جبل نے ویکھیا انہاں دے دفتر دے اندر ایک بندہ ہے جدے پیچھوں ہاتھ بننے ہوئے نے تے گرفتار ہو کے انہاں دے دفتر دے اندر بیٹھا ہوا ہے حضرت معاذ سوال کرن لگے اے ابو موسیٰ اے بندہ کون ہے تے انہوں کیوں گرفتار کیتا ہے انہوں بن کے کیوں رکھے ہوئے ہیں حضرت ابو موسیٰ جواب دین لگے اے بندہ پہلے یہودی سی پھر مسلمان ہویا انہیں کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھن تو بعد پھر یہودی ہو گیا ہے بے ایمان ہو گیا ہے اس وجہ تو میں انہوں گرفتار کیتا ہویا ہے اس وجہ تو میں انہوں پکڑیا ہویا ہے حضرت معاذ بن جبل دا جواب سنو لوگو کہنے لگے لا اجلس حتی یقتل قضاء اللہ ورسولہ ثلاث مرات حضرت معاذ بن جبل 3 بار یہ جملہ کہنے لگے اے ابو موسیٰ اتنی دیر تک میں تیرے دفتر وچ نہیں آواں گا اتنی دیر تک میں تیرے دفتر وچ نہیں بواں گا جب تک تو اپنا فیصلہ کینسل کر کے اللہ تے او دے رسول دا فیصلہ اپنے دفتر وچ نافذ نہیں کریں گے ابو موسیٰ کون ہے
ابو موسیٰ عشری کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو اللہ دے ایک نبی نے جنہاں نو اللہ پاک نے سب تو زیادہ سریلی آواز عطا فرمائی سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ نے انہاں دے گلے دے اندر مزامیر خوبصورت سریلی آواز رکھ دیتی سی نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے داؤد علیہ السلام دی سریلی آواز نو سننا ہوئے میرے یار ابو موسیٰ عشری دی تلاوت نو سن لیا کرو داؤد جیسی آواز اللہ نے ابو موسیٰ نو دیتی ہوئی اتنی بڑی شان عظمت والے صحابی ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے صحابی انہوں نے ایک فیصلہ کیتا ہویا ہے ادھروں نبی پاک دا صحابی آگئے کہنے لگے اللہ تے ادھر رسول دے فیصلے دی موجودگی ہے ابو موسیٰ تو اپنا فیصلہ نافذ کریں تے میں تیرے دفتر اچ بہ جائیں جو نہیں ہو سکتا اپنا فیصلہ واپس لے تے اللہ تے دے رسول دا فیصلہ نافذ کر پھر میں تیرے دفتر اچ بیٹھاں گا مینوں دسو حدیث رسول دے فیصلے دے اگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فیصلے دے اگے اللہ دے فیصلے دے اگے جے کسے صحابی دا فیصلہ آ جائے تے نبی دا صحابی منن نو تیار نہیں تے مینوں دسو نبی پاک دے فیصلے تے اللہ دے فیصلے دے اگے میں کسے امام دا فیصلہ کیویں مننا میں کسے امام دی بات کس طرح مننا حدیث پاک دے اندر آندا ہے اسی ٹائم قتل کر دیتا گیا انہوں کیونکہ نبی پاک دی حدیث ہے کوئی بندہ مسلمان ہوئے کلمہ پڑھے کلمہ پڑھن تو بعد مرتد ہو جائے اسلام چھڑ دے اسلام دے خلاف بکواس کرے انہوں حکمران قتل کر دیں کہنے لگے انہوں قتل کرو پھر میں تواڈے دفتر بیٹھاں گا اسی ٹائم حدیث تے عمل ہویا انہوں قتل کیتا تے تاں بیٹھے حضرت معاذ بن جبل انہوں نے دفتر مانا سمجھایا لوگو جویں اللہ دا قرآن اللہ دی وحی ہے اسی طرح سونے نبی پاک دا فرمان تے آپ دے بول بھی اللہ دی وحی ہے اس تو علاوہ کوئی اللہ دی شریعت نہیں اس تو علاوہ کوئی اللہ دا دین نہیں اللہ دا دین او ہوئے گا جو اللہ دے قرآن دے مطابق ہوئے گا سونے نبی پاک دے فرمان دے مطابق ہوئے گا اس دی تابعداری ہے اللہ دا دین ہوئے گا اللہ دے قرآن دے مخالف نبی پاک دے فرمان دے مخالف جو بھی بات ہوئے گی اور ردی دی ٹوکری تے ہو سکے ردی دی ٹوکری دے اندر تے ڈال سکتے ہیں لیکن کدی بھی اس بات نو سی تسلیم نہیں کر سکتے اور سینے نال نہیں لگا سکتے شریعت نہیں بن سکتی یہ بات یہ پہلی بات اللہ فرماندا ہے لڑائیاں ختم ہون گیاں جھگڑے ختم ہون گے اختلافات ختم ہون گے کدوں جدوں لوگ امر اللہ دی طرف آن گے امر اللہ کی ہوندا ہے اللہ دے قرآن دا نام امر اللہ ہے سونے نبی پاک دے فرمان دا نام امر اللہ ہے آپ دے بولان دا نام امر اللہ ہے آپ دی حدیث دا نام امر اللہ ہے او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دن دے کنا وچ رس نو ہے گھول او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے سونے دیاں حکماں تے چلنا ضروری ہے من یا نہ من ساڈی یہ مجبوری ہے اور کوئی مجبوری نہیں نہ ساڈی دولت دی لڑائی ہے نہ ساڈی پیسے دی لڑائی ہے نہ ساڈی شہرت دی لڑائی ہے نہ ساڈی عہدیاں دی لڑائی ہے کوئی چیز نہیں چاہیے صرف ایکو مجبوری ساڈی سمجھ صرف ایکو پریشانی ساڈی سمجھ ایکو مجبوری ہے ساڈی ساڈا اختلاف صرف اس چیز تے ہے کیا سونے دیاں حکماں تے چلنا ضروری ہے آقا دیاں سنتاں تے چلنا ضروری ہے اے من یا نہ من ساڈی یہ مجبوری ہے اے من یا نہ من ساڈی یہ مجبوری ہے سانو امتی دے در تے نہ رول اے سانو غیراں دے در تے نہ رول اے سانو امتی دے در تے نہ رول نبی دا در چھڑا کے کسے امتی دے دروازے تے نہ رول نبی دی حدیث چھڑا کے کسے امتی دی تقلید وچ نہ رول نبی دی حدیث چھڑا کے کسے امتی دے پیچھے نہ کھلار اساں نبی نو امام منے اساں سونے نو رہبر و رہنما تسلیم کیتا ہے اساں سونے نو شریعت دا امام منے اساں اللہ دے پیغمبر نو نہیں چھوڑ سکدے اوے مینوں امتی دے در تے نہ رول اوے سانو امتی دے در تے نہ رول او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دن دے کنا وچ رس نو ہے گول او میرے مدنی دے
میٹھے میٹھے بول، لڑائیاں ختم ہون گیاں، جھگڑے ختم ہون گے، اختلافات قدم ہون گے، کدوں ختم ہون گے جدوں لوگ اللہ دی شریعت والا آ جان گے، لوگاں دیاں عدالتاں چھوڑ کے اللہ دی عدالت جان گے، لوگاں دے فیصلیاں نو چھوڑ کے اللہ دے فیصلیاں نو تسلیم کرن گے، اللہ دے نبی دے فیصلیاں نو تسلیم کرن گے، اودوں ہر قسم دی لڑائی ختم ہو جائے گی، اودوں ہر قسم دا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اللہ ایسے نہیں فرما رہے حتی تفیہ الی امر اللہ، آپس جو صلح ہو سکتی ہے امر اللہ دے مطابق، اللہ دی شریعت دے مطابق، تے اللہ دی شریعت کہندی ہے جدوں بھی صلح کروان لگو، صلح کروان لگو بالعدل، صلح کروانی ہے عدل دے مطابق، صلح کروانی ہے انصاف دے نال، واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین، صلح کروان لگیا اے نہیں ویکھنا او جماعت زیادہ ہے تے اے تھوڑی ہے، صلح کروان لگیا اے نہیں ویکھنا او جماعت وڈی ہے تے اے چھوٹی ہے، صلح کروان لگیا اے نہیں ویکھنا او امیر نے تے اے غریب نے، صلح کروان لگیا اے نہیں ویکھنا او کالے نے تے اے گورے نے، صلح کروان لگیا اے نہیں ویکھنا او اپنے نے تے اے پرائے نے، نا نا اللہ فرماندا ہے صلح ہوئے گی تے عدل دے ترازو اندر، صلح ہوئے گی تے انصاف دے نال، انصاف کریا کرو حضرات دی وقار، جس معاشرے دے اندر انصاف ہوئے اتھوں لڑائیاں ختم ہو جاندیاں نے، جس معاشرے چ انصاف ہوئے اس معاشرے چ اختلافات ختم ہو جاندے نے، پیو پتراں دی لڑائی اس وقت ہوندی ہے جدوں ابا نا انصافی کرے، بھرا بھراواں دی لڑائی اس وقت ہوندی ہے جدوں ایک بھرا دوسرے بھرا نال نا انصافی کرے، رشتہ داراں دی لڑائی اس وقت ہوندی ہے جدوں ایک رشتہ دار دوسرے نال نا انصافی کرے، ہمسایاں دی لڑائی اس وقت ہوندی ہے جدوں ایک ہمسایا دوسرے ہمسائے دے نال نا انصافی کر کے دا حق مارے۔ حضرات دی وقار انصاف امن دا نام ہے، عدل انصاف سکون تے سلامتی دا نام ہے، اسلام سلامتی والا دین ہے، تے لڑائیاں تے جھگڑے ادوں ختم ہون گے جدوں تواڈے اندر عدل آ جائے گا، جدوں تواڈے اندر انصاف آ جائے گا، عدل دے امام بن جاؤ، انصاف دے امام بن جاؤ، فائدہ کی ہوئے گا لوگوں؟ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی، اللہ پاک دی عدالت دے اندر اے جڑا سورج آسمان تے کروڑا میل دور سورج موجود ہے، اسی چھت تھلے موجود ہاں، پکھیاں دی ہوا بھی موجود ہے، لیکن اے کروڑا میل دور سورج دی تپش تے گرمی برداشت نہیں ہو رہی، اے سورج آسمان دا بندے دے سر تے آ چکا ہوئے گا، ہوا دا نام و نشان نہیں ہوئے گا، کسے چھان دا نام و نشان نہیں ہوئے گا، کسے سائے دا نام و نشان نہیں ہوئے گا، سوائے اللہ دے سائے دے، سوائے اللہ دی عرش دی چھان دے، اللہ دے عرش دی چھان ہوئے گی، اللہ دے عرش دا سایہ ہوئے گا، لوگ پانی واسطے پیاسے ہون گے، لوگاں نو چھان دی ضرورت ہوئے گی، اس وقت کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہون گے جنہاں لوگاں نو اللہ گرمی دی شدت تو بچا کے، جنہاں لوگاں نو اللہ محشر دی گرمی تو بچا کے، جنہاں نو اللہ محشر دی سختی تو بچا کے اپنے عرش دی چھان نصیب فرما دے گا، اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے گا۔ لوگوں کیڑے خوش نصیب لوگ نے؟ انہاں لوگاں دے وچوں سب تو پہلا بندہ نبی پاک نے حدیث ایک ذکر فرمایا ہے، حدیث صحیح بخاری اور مسلم دے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا الامام العادل، الامام العادل، الامام العادل، او امام، او سربراہ، او وڈا جڑا انصاف کرن والا ہوئے، باپ اپنی اولاد دے درمیان انصاف کرن والا ہوئے، وڈا بھائی اپنے چھوٹے بھائیاں دے درمیان انصاف کرن والا ہوئے، خاوند اپنی بیویاں دے درمیان انصاف کرن والا ہوئے، حکمران اپنی رعایا دے درمیان انصاف کرن والا ہوئے، برادری دا وڈیرا اپنی برادری دے لوگاں دے درمیان انصاف کرن والا ہوئے، مالک اپنے نوکراں دے درمیان انصاف کرن والا ہوئے۔ الامام العادل، عدل دا جڑا امام ہوئے گا، انصاف دا جڑا امام ہوئے گا، نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک محشر دی گرمی دی شدت اس بندے نو بچا کے اللہ پاک اس بندے نو اپنے عرش دی چھاں تے اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے۔
عدل نو لازمی پکڑنا ہے، انصاف نو لازمی پکڑنا۔ دوسری حدیث اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاث منجیاتن، ثلاث منجیاتن، لوگو تین ایسیاں چیزاں نے جنہ چیزاں دے ذریعے نجات مل جاندی ہے۔ کیڑیاں چیزاں تو نجات؟ بیماریاں تو نجات، ہسپتالاں دے چکراں تو نجات، ٹینشناں تو نجات۔ کیڑیاں ٹینشناں؟ اولاد دیاں ٹینشناں تو نجات، پریشانیاں تو نجات۔ کیڑیاں پریشانیاں؟ اولاد دیاں پریشانیاں تو نجات۔ اولاد دے رشتے نہیں ہو رہے تے اللہ آسانیاں فرما دے گا، جے بیماریاں نے تے اللہ شفا دے دے گا، جے اور رزق روزی دی ٹینشن نے تے اللہ نجات عطا فرما دے گا۔ تین قسم دیاں چیزاں ایسیاں نے جنہاں دے ذریعے اللہ اپنے بندیاں نو نجات دے دے گا۔ انہاں تین چیزاں دے وچوں ایک چیز ہوئے فالعدل بالغضب والرضا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھاویں بندہ غصے چوے، بھاویں بندہ خوشی چوے، بھاویں بندہ ناراضگی چوے، بھاویں بندہ دوستی چوے، سامنے بھاویں اپنا ہوئے، سامنے بھاویں پرایا ہوئے، سامنے بھاویں سجن ہوئے، بھاویں دشمن ہوئے، بندہ سجن تے دشمن دا فرق مٹا کے انصاف دے فیصلے کرے، عدل دے فیصلے کرے۔ آپ نے فرمایا اے او خوش نصیب ہے جڑے خوش نصیب نو اللہ دنیا آخرت دیاں پریشانیاں تو نجات عطا فرما دے دے۔ اے نا انصافیاں کر کر کے اساں آپ کھڈے کھٹے نے، اے نا انصافیاں کر کر کے اساں آپ ٹوئے کھٹے نے جنہاں اچ اسی ڈگے پیاں۔ اے نا انصافیاں کر کر کے اساں آپ بیریئر کھڑے کیتے نے، رحمت دے اگے بیریئر کھڑے ہوئے نے، برکت دے اگے اساں آپ دیواراں دتیاں نے، برکت ساڈے وال نہیں آوندی۔ اے نا انصافیاں کر کر کے سکون تے اطمینان دے دروازے اساں آپ بند کیتے ہوئے نے۔ جے تسی چاہندے ہو اللہ سکون اطمینان عطا فرما دے اپنے دل دے معاملے دے اندر، اج ہی سوچ لے انشاءاللہ کسے بھی معاملے دے اندر نا انصافی نہیں کرنی، انصاف کرنا ہے۔ سجن دشمن دا فرق مٹا کے، اپنے پرائے دا فرق مٹا کے گل او کرنی ہے جڑی حق دی بات ہوئے، جڑی انصاف دی بات ہوئے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑے بندے دی عادت اے ہوئے ثلاث منجیاتن، تین قسم دے بندیاں دے وچوں اے بھی بندہ ایسا ہے جنوں اللہ پاک ہر قسم دی ٹینشن اور پریشانی تو نجات عطا فرماتا۔ اپنے دل دی دنیا عدالت وچ فیصلے کرو، سوچو میں زیادتیاں کیتی پھرنا کسے نال، میں تکلیفاں دتی ہوئیاں نے کسے نو۔ صحابہ کرام دی عادت سی اپنے دل دی عدالت وچ فیصلے کردے سن، یار ایک کم میں نہیں سی کرنا چاہیے۔ جدوں بھی اختلاف ہوندا سی خود فیصلہ کردے سن، یار اے میرے کول زیادتی ہوئی ہے، ایک کم مینوں نہیں سی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ، سارے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا در ہے، جہاں ملائک اتر رہے ہیں، درود بھی ہے زبان پہ جاری، درود بھی ہے زبان پہ جاری، سلام بھی پیش کر رہے ہیں۔ یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا در ہے، جہاں ملائک اتر رہے ہیں، یہ کس کا گھر ہے۔ عمر کا صدیق کا نبوت کے ساتھ سونا یہ فیصلہ ہے، عمر کا صدیق کا نبوت کے ساتھ سونا یہ فیصلہ ہے، کے ساتھ سونا یہ فیصلہ ہے، کہ چاند تارے، کہ چاند تارے جدا نہ ہوں گے، یہودی جل جل
کے مر رہے ہیں کہ چاند تارے جدا نہ ہوں گے، سبائی جل جل کے مر رہے ہیں، یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا در ہے، جہاں ملائک اتر رہے ہیں، جہاں ملائک اتر رہے ہیں، یہ کس کا گھر ہے، جو تھی آرام گاہ آقا، جو تھی آرام گاہ آقا، یہی ہے گھر امی عائشہ کا، یہی ہے گھر امی عائشہ کا، حلال زادے تو مانتے ہیں، حلال زادے تو مانتے ہیں، جو دوسرے ہیں جھگڑ رہے ہیں، یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا در ہے، جہاں ملائک اتر رہے ہیں، درود بھی ہے زبان پہ جاری، درود بھی ہے زبان پہ جاری، سلام بھی پیش کر رہے ہیں، یہ کس کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی جنہاں دا نام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کدی اپنے دل دی عدالت وچ فیصلہ کر لیا کر، یار میرے کولوں غلطی ہوئی ہے، مینوں یہ بات نہیں سی کرنی چاہیے، کدی اپنے دل دی عدالت وچ فیصلہ کر لیا کر، یار میرے کولوں زیادتی ہوئی ہے، مینوں یہ کام نہیں سی کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے صحابی نے، تے دوسرے صحابی دا نام حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سلسلہ حدیث صحیحہ دے اندر امام البانی نے مولا نے اس حدیث نو نقل فرمایا، لوگو حضرت ربیعہ فرماندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے دی بستی تو باہر کچھ پلاٹ مینوں دیتے تے کچھ حضرت ابو بکر صدیق نو دیتے، زمین دا کچھ حصہ مینوں بھی دیتا تے حضرت ابو بکر صدیق نو بھی دیتا۔ حضرت ربیعہ فرماندے نے اس پلاٹ دے اندر ایک کھجور دا درخت ایسا سی جڑے درخت دے اوتے ابو بکر تے میرا اختلاف ہو گیا، ابو بکر تے میری رائے مختلف ہو گئی، میں کہندا سا اے درخت میرے پلاٹ دے اندر ہے، حضرت ابو بکر کہندے سن اے درخت میرے پلاٹ دے اندر ہے۔ ہن تسی ذرا غور کریں، اج ساڈیاں وی درختاں تو لڑائیاں، کئی ایسے بھائی نے جنہاں دیاں درختاں تو لڑائیاں ہوئیاں مر گئے نے، کئی ایسے بھائی نے جنہاں دیاں درختاں تو لڑائیاں نے، اپنی نمازاں نو آپ روکیا ہوئے ہے، اپنی نیکیاں نو آپ روکیا ہوئے ہے، اپنی رحمت دے دروازے آپ بند کیتے ہوئے نے، برکت دے دروازے آپ بند کیتے ہوئے نے، ایک درخت تو لڑائیاں ہوئیاں نے، کئی سال ہو گئے نے بھرا آپس وچ بول دی نہیں، ایک درخت تو جھگڑا ہوئے ہے، کئی سال ہو گئے نے ہمسائے آپس وچ بول دی نہیں۔ نبی دے صحابہ دے کردار تے غور کریا جے، حضرت ربیعہ فرماندے نے جدوں اس درخت دے معاملے تے ساڈا آپس وچ اختلاف ہویا، میں کہندا سا درخت میرا ہے، ابو بکر کہندے سن درخت میرا ہے، آپس دے اندر اونچی آواز وچ تبادلہ خیال ہویا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی ایسی بات کیتی ہے جڑی بات مینوں نا پسند ہوئی، ایسی بات کیتی ہے جڑی بات میرے واسطے ناگوار گزری ہے۔ حضرت ابو بکر بھی محسوس کر گئے، یار مینوں یہ گل نہیں سی کرنی چاہیے، یار مینوں یہ بات نہیں سی کرنی چاہیے۔ ابو بکر نے اے نہیں سوچیا میں تے نبی دا صحابی ہاں، میں تے او صحابی ہاں جے بارے اللہ دے نبی نے فرمایا ابو بکر تو او صحابی ہے جے واسطے جنت دے 8 دروازے انتظار کر رہے نے، ابو بکر میرے وچوں گزر، ابو بکر میرے وچوں گزر۔ ابو بکر نے اے نہیں سوچیا میں وڈا بھی ہوں عمر چوں تے میں نبی
پاک دا او صحابیاں جنہوں اللہ دے پیغمبر اپنی زندگی وچ مصلی تے کھڑا کر دیندے نے، ابو بکر نے اے نہیں سوچیا میں نبی پاک دا سب تو زیادہ قریبی دوست ہاں، ابو بکر نے اے نہیں سوچیا میں تے نبی پاک دا سسر ہاں، ابو بکر نے اے نہیں سوچیا میں تے او صحابی ہاں جدے بارے نبی پاک نے فرمایا میں سارے دے احسانات دے بدلے دے کے جا رہے ہوں، ابو بکر دے احسانات دے بدلے میں نہیں دے سکتا، کل قیامت والے دن اللہ دے گا، میں تے او ابو بکر ہاں جنہیں اللہ دے نبی کلو احسانات دے بدلے لینے نے کوئی ایسی سوچ نہیں سوچی، بس ایک ایسی بات کی تھی جڑی اگلے بندے نو پسند نہیں آئی، فوری طور تے کہن لگے یار میں معذرت چاہنا ہاں مینوں ایک گل نہیں سی کرنی چاہیے، ہن جواب وچ تو وی مینوں ایک گل کر لے جڑی گل میں تینوں کر لئی ہے جواب وچ تو وی مینوں ایک گل کر لے۔ حضرت ربیہ کہندے نے ابو بکر تسی میرے نالوں وڈے ہو، تہاڈی شان بڑی اعلی ہے، میں تانوں ایک گل کرنی کوئی نہیں، میں تانوں یہ جواب دینا کوئی نہیں، وڈا ہے تے وڈیائی کی وکھائی ہے، چھوٹے کولوں معذرت بھی کر رہا ہے، غلطی دی معافی بھی مانگ رہا ہے، تے چھوٹا کی ہے آکڑ نہیں گیا، وڈا سی اینوں گل کرنی نہیں سی چاہیے، تے کہن لگا میں تانوں گل کرنی کوئی نہیں کیونکہ تسی میرے نالوں وڈے ہو، اگلی بات تے توجہ کرنا لوگو۔ حضرت ابو بکر نے بار بار اصرار کیتا جنہاں نوں یہ یقین ہوے اج بچ گئے تے اللہ دی عدالت وچوں کوئی نہیں بچنا، جنہاں نوں یہ یقین ہوے اج نا انصافی کیتی ہے، اج ظلم کیتا ہے، اللہ دی عدالت وچ بدلہ دینا پائے گا، او دنیا تے معافیاں منگ کے جاندے نے، او دنیا تے بدلے دے کے جاندے نے، او دنیا تے حساب پورے کر کے جاندے نے، او اے نہیں آندے کل ویکھی جائے گی، او اے نہیں آندے میں تینوں ویکھ لواں گا، او اے نہیں آندے میں تیرا علاج کر لواں گا، او اے نہیں آندے میں تیری سیٹنگ کر لواں گا۔ ابو بکر بار بار کہندے نے تو مینوں او جملہ آکھیں گا تے پھر میں تیرے نال صلح کراں گا، کہن لگے میں تانوں یہ جملہ نہیں آکھنا۔ حضرت ابو بکر دی بات ویکھو، اے نہیں آکھیا کوئی گال بھی نہیں کڈی لوگو، کوئی تھپڑ بھی نہیں ماریا لوگو، کوئی دھکا بھی نہیں ماریا لوگو، زبان تو صرف اتنا کو جملہ بولے ہے جڑا اگلے بندے نوں نہ پسند آیا ہے۔ ابو بکر بار بار معافی مانگ رہے نے تے کہندے پے نے کہ مینوں یہ جملہ بول، اے کہندا میں بولنا کوئی نہیں۔ حضرت ابو بکر کہن لگے میں تیری شکایت اللہ دے پیغمبر دے کول جا کے کراں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی پاک دے کول آ گئے۔ ہن اگلی بات تے توجہ کرنا، حضرت ربیہ نو کچھ لوگ کہن لگے اے ربیہ اسی بنو اسلم دے لوگ ہاں، تو بھی بنو اسلم دا لوگ ہے، ساڈی برادری کوئی ساڈی قوم ہی کوئی، ابو بکر دا حق نہیں سی بندا تینوں یہ گل کردا، چلو نے گل کر بھی لئیے تے ہن شکایت کدی لان گیا ہے، ابو بکر دا حق نہیں بندا شکایت دا، چل اسی تیرے نال چلنے ہاں، اللہ دے نبی دے کول اسی جا کے تیری سفارش کران گے، اللہ دے نبی دے کول اسی جا کے تیری حمایت کران گے۔ فوری طور تے حضرت ربیہ فرمان لگے نہیں نہیں تسی پیچھے ہٹ جاؤ، میں تانوں کدی بھی نہیں لے کے جانا، اگر ابو بکر نو پتہ لگ گیا ابو بکر دے خلاف میں جماعت کٹھی کیتی پھرنا، اگر ابو بکر نو پتہ چل گیا ابو بکر دے خلاف میں لوگاں نو جمع کیتی پھرنا، ابو بکر ناراض ہو جائے گا۔ اوے لوگو حضرت ربیہ دا ابو بکر رشتہ دار بھی نہیں لگدا، وڈے ہون دی وجہ تو اتنا حیا کر رہے نے، ایتھے پتراں تو قربان جاواں جنہ پتراں نے اپنے باپ دے خلاف پورا محلہ اکٹھا کیتا ہوندا ہے، اس اولاد تو قربان جاواں جڑی اولاد نے اپنے والدین دے خلاف، حیران ہاں میں اس اولاد تے لوگو پریشانی ہوندی اس اولاد تے جڑی اولاد پورے محلے چ اپنے ماں باپ نو گندا کر دی ہے، جڑی اولاد پوری پرے پنچایت چ اپنے ماں باپ نو ذلیل کرن دے سوچاں رکھ دی ہے لوگو۔ چھوٹی جی بات ہوئی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زیادتی بھی ابو بکر دی ہے، قوم برادری کہن لگی ہے ابو بکر دے خلاف اسی تیرے نال چل دے ہاں، کہن لگا نہیں نہیں جے ابو بکر ناراض ہو گیا اللہ دے نبی ناراض ہو جان گے، جے اللہ دے نبی ناراض ہو گئے میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، تسی میرے نال نہ جاؤ، مینوں پتہ ہے کہ اللہ دے نبی انصاف کر دے نے، میں اللہ دے نبی دی عدالت جاواں گا۔ حضرت ربیہ بھی اللہ دے نبی دی عدالت جا گئے، حضرت ابو بکر بھی اللہ دے نبی دی عدالت جا گئے، نبی پاک نے گل سنی ہے، نبی علیہ السلام نے بات سنن تو بعد آپ نے فرمایا ربیہ چلو کوئی گل نہیں، تو ابو بکر نو جے او سخت گل نہیں بھی کرنی تے ابو بکر دے بارے دعا کر، ابو بکر نو اللہ معاف فرما دے، ابو بکر نو اللہ معاف فرما دے، صلح ہوئے تے ایسی انداز ہوئے تے ایسا، اللہ اس لئے فرما رہے ہیں انصاف کیتا کرو، اپنے دل دی عدالت کدی انصاف کر لیا کر، یار میرے کولوں زیادتی ہو گئی مینوں گل نہیں سی کرنی چاہیے، یار میرے کولوں زیادتی ہو گئی مینوں یہ کام نہیں سی کرنا چاہیے، آپے آپ لڑائیاں ختم ہو جان گیا، آپے آپ جھگڑے ختم ہو جان گے، آپے آپ فتنے ختم ہو جان گے،
اللہ فرماندا ہے واقسطو ان اللہ یحب المقسطین، آپس وچ انصاف کریا کرو کیونکہ انصاف کرن والےاں نال اللہ محبت کرے گا، انصاف کریا کرو کیونکہ انصاف کرن والےاں نو اللہ پسند کردا ہے۔ آخری بات اور بڑی کمال دی بات ہے، حضرات دی وقار اللہ دے نبی پاک دے کول ایک بہت بڑے قبیلے دے لوگ آئے نے، اے حدیث صحیح بخاری دے اندر بھی موجود ہے، ابو داؤد دے اندر بھی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام دے کول مہمان آئے نے، قرینا قبیلے دے لوگ نے، انہاں نے آ کے اللہ دے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے۔ سردار لوگ نے لوگو، نواب لوگ نے لوگو، پیسے والے لوگ نے لوگو، اللہ دے نبی نے انہاں دی مہمان نوازی کی تھی، اللہ دے نبی نے انہاں دی خدمت کی تھی، اللہ دے نبی نے انہاں دے نال اکرام کیتا، انہاں دی عزت کی تھی۔ ایک کہن لگے اللہ دے نبی سانو مدینے دا موسم راس نہیں آ رہا، سانو مدینے دا موسم چنگا نہیں پیا لگدا، ساڈی طبیعت نو وارے نہیں آ رہا مدینے دا موسم۔ ہن ذرا غور کرنا لوگو، اللہ دے نبی انہاں نال اتنی محبت کی تھی، انہاں دی اتنی عزت کی تھی، آپ نے اپنا ایک خادم بھیجیا، نال اونٹنیاں بھیجیاں، نال اونٹ بھیجے، آپ نے فرمایا جاؤ انہاں نو سیر کروا کے لے آؤ فلانے جنگل وچ، جاؤ انہاں نو پھرا ترا کے لے آؤ، جاؤ کہ انہاں نو سیر کروا کے لے آؤ۔ اللہ دے پیغمبر نے اپنا خادم بھی روانہ کیتا ہے لوگو، اے خادم نبی پاک دا انہاں دے نال گیا ہے، اے رات نو سوندے سن، اے اونٹاں دی دیکھ بھال کردا سی، اے دنے اپنے سیر سپاٹے کردے سن، اے اونٹاں نو چرا کے آندا سی، اونٹنیاں دا دودھ لیا کے انہاں نو پیوندا سی، اتنی عزت کیتی اللہ دے نبی دی ہے نا۔ لیکن انہاں ظالماں نے ظلم کیتا نبی دے اس صحابی تے، انہاں ظالماں نے ظلم کیتا نبی دے اس خادم تے۔ ایک کلمہ پڑھی پھردے سن لیکن اتوں تو کلمہ پڑھی پھردے سن، اندروں منافق سن۔ انہاں نے نبی پاک دے اس خادم نو قتل کر دیتا، رات نو قتل کرن تو بعد نسن لگے تے دوڑن لگے، نبی پاک نو راتوں رات خبر مل گئی اللہ دے نبی تواڈے نوکر نو انہاں نے قتل کر دیتا ہے، تواڈے نوکر تے نہ بڑا ظلم کیتا ہے۔ نبی پاک نو جو ہی خبر ملی اللہ دے پیغمبر اپنے صحابہ نو کہن لگے میرے صحابہ جمع کرو لوگاں نو اور ناکے لگا دیو ہر رستے تے، میرے نوکر تے نہ ظلم کیتا ہے، اے زندہ واپس نہ جان۔ اللہ دے پیغمبر دے صحابہ کرام نے رستے تے ناکے لائے نے لوگوں، ناکے لگان تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں نو گرفتار کروایا، گرفتار کر کے نبی پاک دے سامنے لے آندے گئے۔ ہن ذرا غور کرنا اللہ دے نبی نے بڑے بڑے مجرماں نو سزا دیتی ہے۔ میں نبی پاک دی ساری سیرت دا مطالعہ کرن تو بعد ایک گل کہہ سکدا لوگو، جڑی سزا اللہ دے نبی نے نا ظالماں نو دیتی ہے پوری زندگی وچ اللہ دے نبی نے اتنی سخت سزا کبھی بھی کسی نو نہیں دیتی۔ نبی پاک نے اے نہیں فرمایا کہ انہاں نو قتل کر دو، نبی پاک نے اے نہیں فرمایا انہاں نو پھانسی تے لٹکا دیو، نبی پاک نے اے نہیں فرمایا انہاں نو جلا وطن کر دیو، آپ نے اے نہیں فرمایا انہاں نو قید کر دیو۔ نا نا لوگو ہن ذرا غور کرے اج ظالم دا کی انجام ہوندا ہے، جڑا انصاف نہ کرے دا کی انجام ہوندا ہے۔ جے دنیا دی عدالت وچوں چھٹ بھی گیو تے اللہ دی عدالت دا ڈنڈا کسے ٹائم آ وجنا ہے، جے دنیا دی عدالت وچوں چھٹ بھی گیو تے اللہ دی عدالت دا قہر کسے ٹائم آ ڈگنا تیرے تے۔ نہ کریا کر کسے تے ظلم، ادھروں غلام ہے لوگو، ادھروں نوکر ہے لوگو، ساڈے نزدیک تے نوکراں دی حیثیت ہی کوئی نہیں ہوندی تے ادھروں او لوگ نے جنہاں دی خدمت اللہ دے پیغمبر نے کیتی، جنہاں دی مہمان نوازی اللہ دے پیغمبر نے کیتی، جڑے خصوصی مہمان سن جنہاں دی سیر گاہ واسطے اللہ دے پیغمبر نے اپنا نوکر روانہ کیتا، جنہاں دی سکون واسطے اللہ دے پیغمبر نے خادم بھیجیا، انہاں خادم نو قتل کیتا، گرفتار ہو کے اللہ دے پیغمبر دے سامنے آئے نے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تلواراں لے کے آؤ، صحابہ کرام تلواراں لے کے آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہاں دے دوویں دوویں بازو کٹ دیو، زندہ لوگاں دے بازو کٹ دیتے گئے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ ہلے تک سکون نہیں آیا، انہاں دیاں لتاں بھی کٹ دیو، انہاں دیاں لتاں بھی کٹ دتیاں گئیاں۔ اے کس پیغمبر دی بات کر رہے ہیں جڑا رحمت للعالمین پیغمبر ہے؟ اے کس پیغمبر دی بات کر رہے ہیں جڑا سید کائنات پیغمبر ہے؟ اے کس پیغمبر دی بات کر رہے ہیں جنہیں اپنے چچے دے قاتلاں نو معاف کر دیتا؟ اے کس پیغمبر
دی بات کر رہے ہیں جنہیں اپنی دھی دے قاتلاں نو معاف کر دیتا؟ اے کس پیغمبر دی بات کر رہے ہیں جنہیں بڑے بڑے مجرماں نو معاف کر دیتا؟ اے کس پیغمبر دی بات کر رہے ہیں جڑے دشمناں دا دکھ بھی برداشت نہیں سن کردے لیکن نا انصافی کرن والے اللہ دے پیغمبر نو کتنے نا پسند سن؟ آپ نے پہلے انہاں دے بازو کٹوائے، پھر انہاں دیاں لتاں کٹوائیاں، لتاں کٹوان تو بعد لوگو پھر بھی خاموش نہیں ہوئے۔ سن لوے او بندہ جڑا اپنی بیوی دے نال نا انصافی کردا ہے، ظلم کرن والیاں دا کی انجام ہوندا ہے۔ سن لوے او چاچا جڑا اپنے یتیم بھجیدیاں تے ظلم کردا ہے، نا انصافی کرن والیاں دا کی انجام ہوندا ہے۔ سن لوے او بھرا جڑا اپنے بھراواں دے نال نا انصافی کردا ہے، نا انصافی کرن والیاں دا کی انجام ہوندا ہے۔ جے تسی چاہندے ہو اللہ دی زمین تے امن قائم ہو جائے تے عدل دا تقاضا ہے ہر مجرم نو قانون دے کٹہرے چانا چاہیے، ہر ظالم نو قانون دی ضبط چانا چاہیے۔ اللہ دے پیغمبر نے انہاں دیاں لتاں کٹوان تو بعد، انہاں دے بازو کٹوان تو بعد حضرت انس فرماندے نے میں ویکھ رہا سا زمین تے تڑپ رہے سن، نہ ہاتھ سن تے نہ لتاں تے نہ انہاں دے پیر سن، کٹے ہوئے زمین تے پے نے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگ جلاؤ، اگ جلائی گئی ہے لوگو۔ اگ جلان تو بعد آپ نے فرمایا لوہے دیاں گرم سلاخاں لے کے آؤ، لوہے دیاں گرم سلاخاں لے آندیاں گئیاں نے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا انہاں نو تپاؤ، تپان تو بعد نبی پاک نے فرمایا انہاں دیاں اکھاں وچ پھیرو، انہاں ظالماں نو پتہ لگے میرے خادم تے نہ ظلم کیویں کیتا ہے، انہاں ظالماں نو پتہ لگے ایک غریب تے ظلم کیویں کریدا ہے، انہاں ظالماں نو پتہ لگے ایک مسکین تے ظلم کیویں کریدا ہے۔ میں گزارش کر رہے ہیں لوگوں جی اللہ نے تینوں کوٹھی چنگی دے دیتی ہے، کسے غریب دے کچے مکان دیکھ کے انہوں دبکے نہ ماریا کر۔ جی اللہ نے تینوں نوکر دے دیتے نے تے اس لئی تینوں مالک نہیں بنایا تو انہاں دی عزت نفس مجروح کریں، تو انہاں نوں دھمکیاں لاویں تے انہاں تے ظلم کریں۔ نا نا اللہ دی زمین دا نظام انصاف دی وجہ تو قائم ہے، زمین آسمان دا نظام انصاف دی وجہ تو قائم ہے، اے دنیا دا نظام انصاف دی وجہ تو قائم ہے۔ جڑے معاشرے چ انصاف نہ ہوئے او معاشرہ برباد ہو جاندے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ انہاں دیاں گرم سلاخاں انہاں دیاں اکھاں وچ پھیرو، انہاں دیاں اکھاں کٹ دتیاں گئیاں۔ اکھاں کڈن تو بعد نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو قلابہ فرماندے نے اے رو رہے سن تے پانی دی پیاس نو بلک رہے سن۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ انہاں ظالماں نو پانی نہیں لینا، انہاں ظالماں نو پانی نہیں لینا، انصاف کر کے دنیا نو پیغام دیاں گا، انصاف نال نظام قائم رہندے نے، انصاف کر کے دنیا نو پیغام دیاں گا، انصاف نال سکون ہوندا ہے، انصاف نال امن ہوندا ہے، انصاف نال اطمینان ہوندا ہے، انصاف نال لڑائیاں ختم ہوندیاں نے، انصاف نال زیادتیاں ختم ہوندیاں نے، انصاف نال ظلم ختم ہوندے نے۔ میں پیغام دے رہا لوگو جے تسی چاہندے ہو لڑائیاں ختم ہو جان، جھگڑے ختم ہو جان، آ جاؤ اللہ دے قرآن وال، سونے نبی پاک دے فرمان وال تے اپنے دل دی عدالت وچ وی انصاف کریا کرو، کس نال نا انصافی نہ کریا کرو۔ اللہ تواڈے گھراں نوں وی آباد فرما دے گا تے اللہ پاک تواڈی آخرت وی آباد فرما دے گا۔ عورت مشہور واقعہ ہے، انہیں چوری کی تھی، نبی علیہ السلام کو سفارش ہے اللہ دے پیغمبر قبیلہ دے ویکھو پچھوں تواڈے قبیلے نال رل دی ہے قریش نال، اللہ دے نبی بےزتی ہو جائے گی، قبیلے دی بےزتی ہے، برادری دی بےزتی، اینو ذبح کرو، ایدا ہاتھ کٹو گے۔ آپ نے فرمایا تسی آندے ہو برادری دی عورت، اے فاطمہ بنت اسد، اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوندی لقطعت یدہا، انصاف دا تقاضا ہے محمد اپنی بیٹی دا بھی ہاتھ کٹ انصاف اس نو کہیں دینے سیڈاں لیں دے ہو جی ساڈا اپنا منڈا لگا سی اساں تے یہ سوچیا سی ہون ساڈے کام سوکھے ہو گئے نے، تینوں تے حیائی کو تو بے دید ہو گئے، تو ساڈی سیڈ ہی نہیں لینی، ساڈے کام نہیں کرنے، تو اللہ دے بندیا تو ساڈے کام نہیں ہونا، دے کہ دے کام ہونے؟ اساں تے سوچیا سی ساڈا منڈا پولیس لگ گیا ہون ٹینشن ہی کوئی نہیں، ساڈا منڈا جی فلانے محکمے لگ گیا ہون پریشانی کوئی نہیں، تینوں اس لئی نوکری تے لوایا سی بے ایمانیاں کرے، اس لئی نوکری تے لوایا سی نا انصافی کرے؟ نہیں میرے عزیزو میرے بزرگو، یہ دنیا دا نظام چلے گا، سکون رہے گا، اطمینان رہے گا تے کس بنیاد تے لڑائیاں ختم ہونگیاں تے کس بنیاد تے اللہ دے قرآن والا ہوگے، سونے نبی پاک دے فرمان نہ لاؤگے تے اپنے دل دی عدالت عدل انصاف دے فیصلے کرو گے، اللہ سکون اور سلامتی عطا فرما دے گا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے دے اندر اگلی جو آیت ہے کہ کسے قوم نو کسے قوم دا مذاق اڑان دی اجازت نہیں، اس موضوع تے انشاءاللہ گفتگو کرانگا کہ کوئی
قوم کسی قوم دا مذاق نہ بناوے اللہ کو دعا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ